बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल को चैलेंजेस दरपेश है, वहीं दहशतगर्दी भी सर उठाती हुई नजर आ रही है। बलोचिस्तान के अंदर नौशकी के अंदर जो 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो किसी और सूबे से ताल्लुक रखते हैं, वो एक अंधोनाक वाकया था। हुकूमत को बहुत सारे चैलेंज दरपेश हैं। एक तरफ तो सिक्योरिटी चैलेंजेस अपनी जगह सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी जगह सियासी चैलेंजेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 5 जमातें जो हैं वो इस टाइम पर इकट्ठी जो हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारे मामलात को वो एहतजाज के जरिए, जलसे जुलूस के जरिए हल करवाना चाह रही हैं। उमर अयूब ने आज के पिशीन जलसे में क्या कहा? आप तो फॉर्म 47 के बैसाखियों पे खड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, ये बैसाखियों वाली करने वाली हुकूमतें, आप जिस तरीके से आए हैं कि रातों रात रिजल्ट आपने तब्दील किया और सही फॉर्म 45 की हुकूमत या बनती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। ये 6 जमातें किधर तक लेकर जाएंगी मामलात को सियासी तौर पर, और उसके साथ साथ इसका मईशत के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पहले सेगमेंट में सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खोसा साहब, जितनी मर्जी तहरीक चलाएं, जितने मर्जी जलसे करें, सबका सवाल एक ही है, वो ये कि इमरान खान के बगैर कोई तहरीक, कोई जलसा, कोई जुलूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत और बाकी जो 5 जमातें हैं उनके साथ कामयाब हो सकेगा या नहीं? देखें, कामयाब इसलिए होगी क्योंकि खान साहब को छुड़ाना अवाम की अवलीन जो है वो तरजीह है। और हमसे भी पूछते हैं, क्योंकि हमें वोट जो दिए हैं और मैं जिस हल्के से जीता हूँ NA 122 122, ये लाहौर का दिल है और लाहौर पाकिस्तान का दिल है। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि ये जो है उनकी नशिस्त थी, अब जो माशाअल्लाह अपना जदी पुश्ती था और ये शरीफों का गढ़ भी तस्वर होता है। तो हमसे लोग पूछते हैं कि हमने वोट खान को दिए हैं और खान को कब आप छुड़ा रहे हैं, खान को कब हमारे दरमियान ला रहे हैं, और हमने तो मैसिव मैंडेट दिया, आपने हमारे मैंडेट का जो है हिफाजत ना कर सके, आपने उस पर डाका डलवा दिया, चोरी करवा दिया वगैरह वगैरह। तो ये इसलिए लोग और बढ़ चढ़ के आएंगे, इसलिए कि खान की मुखलसी जो है कैदी नंबर 804 की, वो इसी में मुज़मिर है। लोग तहरीक चलाएंगे, लोग निकलेंगे, लोग एहतजाज करेंगे, लोग अपना हक मांगेंगे। जिस तरह 8 फरवरी को लोग निकले, तमाम तर जो है वो दरिया, आग का दरिया समंदर अबूर करके लोग जो है निकले और खान साहब को वोट दिए। इसके बावजूद के सिंबल नहीं था हमारे पास, हमें जो है तितर बितर करके हवा में बखेर के दे दिया। लेकिन लोगों ने उनके शऊर आप ठीक कह रहे हैं, 8 फरवरी को लोग निकले और वाकई में वोट किया अपनी अपनी पसंद की जमातों को, विच इज ऑब्वियसली देयर राइट। लेकिन वोट के लिए निकलना, और अब जब अप्रैल के बाद गर्मी शुरू हो रही है और अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी, आगे मई आ रहा है, जून आ रहा है, जुलाई आ रहा है, इसके अंदर एहतजाजी तहरीकें सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है बहुत सारे मौक़ों के ऊपर कभी बारिश की वजह से, कभी सर्दी की वजह से, कभी रोज़ों की वजह से बहुत सारी तहरीकें डिले करनी पड़ती हैं। PTI ने भी की, जो एहतजाज और जलसे थे 30 मार्च को, 31 मार्च को, वो डिले किए रोज़ों की वजह से। आपको लगता है कि वोट के लिए निकलना और एहतजाज के लिए निकलना, इसको बराबरी की सतह पर रखा जा सकता है? देखें, एक तो आपकी मैं मजबूरी समझता हूँ। आपने जो माशाअल्लाह कहा कि लोग अपने अपने उम्मीदवारों के लिए, अपनी अपनी पार्टियों के लिए निकले और वोट दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग इमरान खान के लिए निकले, लोगों ने सिंबल ढूंढे, लोगों ने उम्मीदवारों को ढूंढ रहे थे। ये पहला इलेक्शन मैंने अपनी सारी जिंदगी में देखा है जिसमें लोग खुद निकले हैं और अपने उम्मीदवार को ढूंढ रहे थे और बार बार सिंबल हलकान हो रहे थे, सिंबल ढूंढ रहे थे। इसके बावजूद कि शिराजा बखेर के उन्होंने जो है पोलिंग स्टेशन तब्दील किए। मैं खुद गवाह हूँ, ये डिफेंस का 60,000 वोट था, जो 60,000 जो पढ़ा लिखा वोट था, ये उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पोलिंग स्टेशन को पिंडों में, देहातों में भेजा, फेंका, ताकि ये लोग वोट देने ना जा सकें। और लोगों ने, उनके शऊर की कमाल है कि उन्होंने जाके वहां भी सारा दिन जो है खज्जल ख्वार होकर वोट जाके दिया। तो वोट उन्होंने इमरान खान को दिया। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ट्रांसलेट तो देखें ना, अब बेईमानी की तो जो है फॉर्म 47 की पैदावार हमने आज भी वहां मुस्तरद कर दी। आप जिस जलसे की बात कर रहे हैं वहां बड़ा वाज़े तौर पर उसे मुस्तरद किया गया।
اور دنیا نے مسترد کیا ہے, آپ کے میڈیا نے مسترد کیا ہے, انڈیپینڈنٹ جو ہے اینالسٹ آئے, انٹرنیشنل جو آبزرورز آئے انہوں نے مسترد کیا, فیفن نے مسترد کیا, آپ کے اپنے جو اداروں نے مسترد کیا. 100 ہم سے جو ہے نشستیں چھین کر ہمیں جو ہے 180 سے ہمیں 94-93 پر لا کے کھڑا کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے جو ہے مخصوص نشستیں بھی ان میں بانٹ دی گئی ہیں بندر بانٹ کر کے, تو کیا اس حکومت کا کوئی اخلاقی, قانونی یا آئینی جواز بنتا ہے اس پاکستان کی جو ہے عوام پر حکمرانی کرنے کا؟ کوئی اندازہ کیجیے گا. ایسی حکومت جس کا کوئی پاکستان کی سیاست کے اندر اخلاقیات کی بات کرنا ذرا مشکل ہی نظر آتا ہے. 2018 کے اندر یہی بات آپ کو یاد ہے, سلیکٹڈ کے نعرے لگائے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خان صاحب کے اگینسٹ, اور اس ٹائم پر وہ کہتے تھے کہ آپ کا اخلاقی جواز نہیں ہے. آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں اخلاقی جواز نہیں ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کب کس کا اخلاقی جواز ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے تحریک کا آغاز کر دیا, اب اس کو سکسیسفل کس طرح سے بنانا چاہ رہے ہیں, کس حد تک جانا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز کہا یہ گیا ہے یہ پیسفل تحریک ہوگی, جلسے ہوں گے, لوگ نکلیں گے اینڈ دیٹس اٹ. لیکن ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ صرف جلسے جلوس تک ہوگا اور معاملات آگے تک گئے. جی, معاملات آگے تک جو ہے اسٹیبلش کرتی ہے, معاملات آگے تک حکومت کرتی ہے, اور یہ جو ہے یہ حکومت تو ظاہر ہے شہباز شریف کی ہے ہی نہیں. یہ سیدھی سیدھی حکومت ہے, کیونکہ شہباز شریف تو اپنا وزیر خارجہ بھی نہیں, وزیر داخلہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے. یہ حکومت شہباز شریف صاحب وزیر خزانہ بھی نہیں اپنا رکھ سکتے ہیں. انہوں نے بلوچستان میں چیف منسٹر بھی اپنا نہیں رکھ سکے ہیں, اور انہوں نے جتنا ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ جو سینیٹرز بنے ہیں جس میں کاکڑ سمیت, یہ بھی اپنے نہیں لے سکے ہیں. سو اس لیے یہ تو بات نہ کریں کہ یہ حکومت یہ کوئی سیاسی جماعت کر رہی ہے. دیکھیں, اگر براہ راست آپ نے جو ہے لا کے عوام کو حکومت کے پی ڈی ایم کی ایگزیکٹو کے ساتھ تصادم میں کھڑا کر دیا ہے لا کر, تو ہمیں مشرقی پاکستان کا سبق سیکھنا چاہیے. مشرقی پاکستان میں ہم نے اقتدار نہ دی اس جماعت کو جس کو, یس اٹ از, بٹ ہسٹوریکل پرسپیکٹ نہیں, میں پی ٹی آئی کیوں لے کے جائے گی, یہ اسٹیبلش کے جا رہی ہے. یہ جو ہے دیکھیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ خدا را ہم تو آئین بچانے جا رہے ہیں. ہم نے تو تحریک صرف یہ جاری کی ہے کہ آئین کی تحفظ آئین کو ہم نے تحریک چلا رہے ہیں. تحفظ آئین پاکستان کی وحدانیت کو قائم رکھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اچھا, اس میں آپ کے ساتھ مولانا صاحب کھڑے ہوں گے کھوسا صاحب, بیکاز مولانا صاحب ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے, لیکن انہوں نے بھی تحریک کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیا ہے. ہی از ناٹ ود یو بٹ ہی از ود یو. نہیں, وہ دیکھیں, ایک ایشو پر ہم بالکل یکتا ہیں کہ یہ الیکٹورل فراڈ, ہم کہتے ہیں اس کو آرٹیکل 6 میں لے کر آئیں. جو بھی الیکٹورل فراڈ کرتا ہے وہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن کا مرتکب ہے, وہ آئین شکنی کا مرتکب ہے, اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. یہ ایک دفعہ کھیل تماشا ختم ہونا چاہیے. دیکھیں, مشرف کو جب آپ نے آرٹیکل 6 میں سزا کی تو اس کے بعد کم از کم مارشل لا نہیں لگا, اگرچہ موجودہ جو ہے دور مارشل لا تو آ کر کرتے ہیں نا, جو بھی کرتے ہیں, یہاں تو سامنے بھی نہیں آتے. اور اب جو کھلواڑ ہونے جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ, ایک اور کھلواڑ ہونے جا رہا ہے. اب یہ آئین میں ترمیم ایسی ترامیم کرنے جا رہے ہیں جس سے اور زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہوگی. یہ جو ہے عدلیہ کی 3 سال ایکسٹینشن پہ جا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ این ایف سی ایوارڈ کو جو ہے یہ ختم کرنے جا رہے ہیں, اس لیے کہ این ایف سی ایوارڈ میں یہ سمجھتے ہیں. لیکن این ایف سی ایوارڈ تو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ بھی تھی نا کوسا صاحب, اس کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ہر جگہ پہ تو ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا ہے ان فیئر. یہاں تو آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو آپ ذرا تھوڑا سا سیدھا کریں. آپ اس چیز سے, ارے بابا, اڈیالہ جیل سے اس کا حل نکلتا ہے. آپ ذرا قیدی نمبر 804 کو چھوڑ دیں, اس کو مینڈیٹ اس کا اپنا واپس کر دیں, یعنی عوام کا مینڈیٹ عوام کو لوٹا دیں. پھر دیکھیں کہ آپ کا 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے وہ دل کھول کر آپ پر نچھاور کرے گا, اور آپ کا پاکستانی جو 25 کروڑ یہ عوام ہے وہ جس طرح سے اس میں حصہ بڑھ چڑھ کر لیں گے, اس لیے کہ انہیں باور ہوگا. وہ اپنے قائد پر جب اعتماد کریں گے تو وہ آئی ایم ایف کا قرضہ بھی اتار دیں گے, اور آپ کے پاس وافر جو ہے ذرائع ہوں گے
آپ یقین کیجئے گا. لیکن اگر آپ چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے حکمرانی دے دیں گے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام ان پر جو ہے کوئی یقین رکھتے ہیں کہ عوام پھر کہیں گے کہ 3 مرتبہ تو لوٹ مار کر کے آپ جو ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں کھوسا صاحب کہ قیدی نمبر 804 کو نکلنے دیں. ایسے کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ بیکاز عید سے پہلے ایک دم سے چہم گوئی شروع ہوئی تھی کہ نہیں جی معاملات سیٹل ہو جائیں گے, وہ جلدی واپس آ جائیں گے. اپریل کا ٹائم بھی دے دیا گیا تھا, آپ نے خود بھی یہی فرمایا تھا. لیکن یہ بڑے واضح طور پر ڈیسائیڈڈ ہے کہ 9 مئی والے انسیڈنٹ کے اندر تو دیر از نو وے کہ کسی طرح کی کوئی لینینسی رکھی جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی امکانات ہیں ان کے باہر آنے کے؟ 1 منٹ. 9 مئی کو سر آپ نے وکیلوں کو زخمی کیا گیا, آپ کے عملے کو مارا گیا ہائی کورٹ کے وہاں سے فرنیچر کو توڑا گیا اور وہاں سے گرفتار کیا گیا, اور جسے سپریم کورٹ نے کہا کہ انلیگل اریسٹ تھی بیکاز سینکچوری آف جسٹس سے آپ کسی کو وہاں سے گرفتار نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ نے کواش کر دیا. میرا سوال سادہ تھا. آپ کا سوال بڑا سادہ ہے. میرا سوال یہ کہ آپ ابھی بھی یہ ڈرامہ تھا. میرا سوال یہ کہ کیا آپ ابھی بھی توقع کر رہے ہیں کہ خان صاحب واپس آ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں جیل سے یا نہیں؟ 100%. یہ دیکھیں 3 سال جو سزا ہوئی تھی میں نے سسپینڈ کروا دی تھی, وہ اس میں بیل پر ہیں. توشہ خانہ میں سسپینڈ ہو گئی, بیل پر ہیں. جو سائفر ہے وہ آلموسٹ اینڈ پر ہے, 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. سائفر ہائی کورٹ کی آبزرویشن آپ نے سن لی کہ سائفر کو پیش ہی نہیں کیا گیا, اس انسٹرومنٹ کو, اس ڈاکیومنٹ کو. انہوں نے کہا کہ اس ڈاکیومنٹ اور انسٹرومنٹ کے بغیر یہ کیس چلا کیسے؟ مجھے بتائیں کہ اگر بیسک ڈاکیومنٹ آپ کورٹ کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے تو پھر کیسے سزا آپ نے کر دی؟ سو وہ بھی آپ دیکھ لیں, خاطر جمع رکھیں, کواش ہو جائے گی. جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ بدھ کو لگا ہوا ہے, میں نے جا کے اس میں آرگیو کرنا ہے, اس میں بھی ہو جائے گی. سو ود ان دا نیکسٹ کپل آف ویکس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ہے باہر آ جائیں گے. یہ معاف کیجئے گا جو کچھ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں لکھ دیا ہے, اس سے جوڈیشری کو اب حوصلہ آ گیا ہے کہ اب ان کے اوپر کنٹرول, اور اس طریقے سے زنجیریں میں انصاف نظام عدل کو اب زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا. اور اس کو اب پاکستان مسلم لیگ نون بھی کی طرف سے بھی خبر آ رہی ہے کہ جی ہم بھی اس میں حصہ بنیں گے. صرف 6 ججز کی بات نہیں سنی جا سکتی, پچھلے 5 ججز کی بات بھی سننا ہوگی. وہ بھی فریق بن رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں, لیٹس سیٹل اٹ ونس اینڈ فار آل. کیا پاکستان تحریک انصاف اور PMLN کا موقف ایک ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. دیکھیں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ 45 سال کے بعد کہ بھٹو کو پھانسی غلط ہوئی تھی اور وہ جو ہے ڈیو پروسیس آف لا آبزرو نہیں کیا گیا, تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے سزا کروائی. پھر آپ دیکھیے گا قاضی یہ اپنا اصغر خان کا کیس, وہ 2013 سپریم کورٹ PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1 پر ہے. نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لیا, اسلم بیگ اس وقت آرمی چیف تھے, اسد درانی اس وقت DG ISI تھے, ان کے ساروں کے جو ہے پیسے جو ہے پردہ نشینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت جو ہے اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو روکنے کے لیے IGI بنائی اور کتنا پیسے سیاستدانوں میں بانٹے گئے. وہ بھی ایک PMLN سے بات کرنے کو تیار ہوں گے کھوسا صاحب؟ اگر PMLN کہتی ہے کہ ہم بھی اس کیس کے اندر فریق بننا چاہ رہے ہیں تو پھر کیونکہ حکومت بنانے کے ٹائم بسم اللہ تو آپ بات کریں گے PMLN آئیں ہم تو نہیں, PML سے کیا بات کرنی ہے, وہ شامل ہو جائیں سپریم کورٹ میں اور کہیں کہ جی انٹرفیئر کرتی ہے, کہیں کہ جی فیض آباد دھرنے میں بھی سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2017 سپریم کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے اس میں ہدایات دی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی تھی. شوکت صدیقی کے کیس میں سپریم کورٹ نے ریسنٹلی کہ وہ خود سے فریق بن جائے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ایک پیج پہ آنے کے لیے PMLN سے PTI کے بات کرنا امکان ہے اس کا؟ دیکھیں اگر تو یہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرتے ہیں ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں, لیکن اگر یہ کہیں کہ پرائم منسٹر تسلیم کرو تو ہم پرائم منسٹر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ میں نے خود جو ہے آرگیو کیا تھا, یہ اپنا جب کینڈیڈیچر ان کا آیا تھا اپنا شہباز شریف صاحب کا, تو عمر ایوب کی طرف سے اعتراض میں نے کیا تھا کہ جو شخص اپنے حلقے میں ہارا ہوا ہے وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا کیسے چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے. تو پہلے مینڈیٹ تو ہمارا جو ہے عوام کا واپس کریں, ریسٹور کریں, تاکہ عوام کی جو ہے صحیح
हक हुक्मरानी जो आइन में मुतय्यन शुदा है आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 5 प्राइम में, मिनिस्टर वो बनने तो में उन्हें दें। खोसा साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बनना आपके इनकार की वजह से नहीं हुआ क्या? क्या पीपल्स पार्टी ने आपको रीच आउट नहीं किया था? क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ना होते अगर आज आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठे होते तो? जी बिल्कुल, हमें तो ये ऑफर थी, लेकिन खान साहब का देखें यही असूली मौकफ है कि अगर तो फिर इक्तदार की खातिर, कुर्सी की खातिर आपने जिसे चोर डाकू कहा है, अगर आप उसके साथ बैठ जाते हो तो फिर आप में और उनमें तो कोई फर्क ना रहा। देखें ये एक दफा खत्म होना चाहिए ये सिलसिला। अवाम जिसको चाहती है उसी को हक के हुक्मरानी है आइन के तहत, क्योंकि ये इदारे जो हैं, इदारा एक ही है, वो पार्लियामेंट है, बाकी सर्विसेज हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, उनको अवाम नहीं देखें, उनको अवाम के खून पसीने की कमाई से उनको तनख्वाहें मिलती हैं। तनख्वाह लेने वाला तनख्वाह देने वाले पर जो है हुक्मरानी नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, यही तो फर्क समझने की बात है। पार्लियामेंटेरियंस को भी तनख्वाह देती है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस या पार्लियामेंट में क्या होता है, वी ऑल्सो नो दैट। लेकिन यहां सवाल यह आता है कि आपने फरमाया कि उसूल के तहत हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठे, तो यहां अगर मैंडेट देने को तो खैर तैयार नहीं होंगे ऑफ कोर्स, अगर आप कह रहे हैं कि वो आपको प्रीमियरशिप पकड़ा दें या आपको कहें कि ठीक है 100 सीटें आप रखें, हम लोग जाते हैं, अल्लाह हाफिज, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर देने को तैयार हो जाएं तो फिर आप पीएमएलएन के साथ बैठने को तैयार होंगे, तो फिर वो उसूली मौकफ किधर जाएगा कि इनके साथ तो बात ही नहीं करनी कभी भी? नहीं, फिर देखें ना, अगर आपने पार्लियामान में आ जाते हैं तो जो ऑपोजिशन होती है उसके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत हो ही नहीं सकती है। आप देखें कि जब पिछली दफा पीटीआई बाहर आ गई तो राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बन गए, और जो हशर हमने पहले कौम का ऑपोजिशन देखा, लीडर जो शहबाज शरीफ साहब थे, उनसे तो खान साहब हाथ भी मिलाने को तैयार नहीं होते थे। तो ये तो कंसिस्टेंटली चल रहा है ना, मैं बात नहीं करूंगा, हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं बैठेंगे। और अभी ये बात आपको पता है, ईद से पहले ये बात आई थी कि जी अगर तो बात, जो मेरे पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके उस तरफ एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित है, यानी कोशिश ये हो कि रवाबित सिर्फ इमरान खान साहब के हो, बाकी किसी के ना हो। इज दैट सो? नहीं, देखें एस्टैब्लिशमेंट रहना चाहिए। आइन के अंदर जो सर्विसेज हैं उनके जो है दायरा अख्तियार मुतय्यन है, वो मुलाजिम हैं और अपनी मुलाजमत के दायरा असूल में रहें। बॉर्डर्स की अगर किसी को हिफाजत का काम सौंपा गया है या किसी को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे जो है काम करने का, फ्लड्स ड्यूटी में वो रेस्क्यू करने का या किसी और में, तो वो फिर उन्हीं के ताबे उसी दायरा हदूद क़यूद के अंदर रहें। और अगर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को रोल दिया गया, आर्टिकल 4 में बड़ा वाज़ेह है आइन में कि वो वही काम करेंगे जो उनको कानून और आइन के तहत मुतय्यन किया गया है। और उसके अलावा अग्रीड, लेकिन 2018 से 2024 तक ये जो शिफ्ट इन डायनामिक्स या थॉट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको भी प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करने के लिए सारी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। खोसा साहब, आप जानते हैं, आप बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, आप वकील भी हैं, बैठने को कौन तैयार होगा ये बता दें बस मुझे। देखें, बैठने को तो हमने पहले भी पार्लेस की थी, पीटीआई ने भी की थी, जब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था या उसके बाद हुआ था, तो हम बैठे थे कि जी तारीख का मुतय्यन कर लीजिएगा। वो तकरीबन हो चला था, वो भी फिर जिस वजह से हुआ सबको पता है। जो खुद इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया, दोहराया कि जी मुझे ये यकीन दहानी कराई गई थी और मैंने धरना खत्म किया था, वो भी आपके सामने मौजूद है। सो ये गाहे बगाहे बैकडोर चैनल या जो भी होता है, ऑपोजिशन और हमेशा गवर्नमेंट, अभी कोई बैकडोर चैनल खुला हुआ है खोसा साहब या नहीं? देखिए, बैकडोर चैनल तो कभी बंद नहीं होने चाहिए और सियासत में हर्फ आखिर भी नहीं है। अभी खुला हुआ या अभी बंद है? हमारा असूली मौक़िफ़, You're beautifully turning this answer. You're beautifully turning this answer. बस मुझे बता दें, अभी हुकूमत और ऑपोजिशन में कोई बैकडोर चैनल खुला हुआ है या नहीं? देखें, एक ही हल है इसका, एक ही हल है इसका। इसका हल ये है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है, खोसा साहब छोड़ें हल क्या है, बस मुझे बताएं कि बैकडोर चैनल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ? किसके साथ बैकडोर चैनल? हुकूमत के साथ। आप हुकूमत की बात कर रहे हैं। आइन में
ہاں تو حکومت کو اگر حکومت کے پلے کچھ ہو تو پھر ہے نا، حکومت پہلے بتائے تو صحیح پھر میں کہ نہ ہم واقعی سمجھوں حکومت کوسا ہے، صاحب کہ کوئی بیک ڈور چینل نہیں کھلا ہوا؟ بالکل اس کو کمپلیٹ نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہم تو عوام کے مینڈیٹ کے ایک انچ بھی نیچے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور حکومت ہم کے علاوہ عوام بھی کی کہیں کوئی بیک ڈور ترجمانی چینل کھلا ہوا ہے کھوسا صاحب؟ دیکھیں اب آپ جو ہے جس طرف آپ لے جانا چاہ رہی ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے، وہ اس لیے آؤٹ آف کوسچن ہے کیونکہ ہم کسی اور ادارے کے رول کو آئین کے دائرہ حدود و قیود سے متجاوز سمجھتے ہیں اگر وہ مداخلت کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ درس سیکھ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں ایک ایک کر کے ساروں کے پاس اوپر یہ چیز آ چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اندر ہو کر ساری صعوبتیں برداشت کر چکی ہے۔ ضیاء الحق نے جو کچھ کیا تھا وہ آپ کے سامنے 45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اصغر خان کے کیس میں بے نظیر کو جس طرح مانے کیا گیا وہ بھی کٹ آئی جے آئی کی صورت میں آیا۔ پھر محترم نواز شریف کو جس طرح سے نکالا گیا 18 اکتوبر کو، وہ بھی آپ کے سارا سامنے۔ آپ وہ جو 2017 میں ہوا تھا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کی کچھ صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے وہ ابھی بھی اس سائیڈ پر اس ٹراما میں ہیں 2017 والے، آپ کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے 2017؟ وہ غلط نہیں، بالکل کنڈیم میں نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے خود پاناما لیک کے کیسز کا میں نے خود جائزہ لیا تھا، میری کمیٹی تھی سربراہی میں، اس میں رضا ربانی تھے، اس میں اعتزاز حسن تھے، فاروق نائک تھا، سارے تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ سب کو اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ بات سمجھ آئے، اللہ کرے حکومت میں بیٹھ کے بھی سب کو یہ بات سمجھ آئے اور بات چیت کا سلسلہ بھی آگے بڑھے۔ لیکن بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد معیشت کی بات کریں گے کیونکہ حکومت کا ایک چیلنج ہے جو کہ اگلے 2-3 مہینے میں اگر حل نہ ہوا تو واقعی میں حکومت کو جینوئن چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ آفٹر بریک ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے حالات اوبویسلی اس عید کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایک کرنچ فیس کیا ہے، لیکن آؤٹ لک کیسی ہے بیسکلی ہم لوگوں کو وہ جاننا ہے، کیونکہ ایک بار پھر وہ جو وبا پھیلنے لگی تھی، کہتے ہیں نا وہ جو افواہوں کی وبا ہوتی ہے وہ پھیلنے لگی تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن پاکستان نے $1 بلین یورو بانڈ جو ہے وہ پے بیک کیا۔ اب ہم لوگوں نے 24th لانگ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جانا ہے، اس کے لیے بہت ساری شرائط آئی ایم ایف نے رکھی ہیں۔ وہ جو شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھتی ہوں، ٹف شرائط ہیں، اور وہ جو ٹف شرائط ہیں ان کو پورا کیسے کریں گے وہ بھی دیکھنا ہے۔ نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کو کیا کیا شرائط پوری کرنی ہوں گی وہ یہ ہوں گی جی۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کے سامنے جو مطالبات رکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ نئے قرض پروگرام کے تحت ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور کم ٹیکس ادا کرنے والے شعبوں پر ٹیکس لگایا جائے، ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو بہتر، توانائی شعبے کی پیداواری لاگت وصول کی جائے، بجلی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا نظام کو بہتر کیا جائے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نظام کو اور انتظامیہ دونوں کو بہتر کیا جائے، فوریکس مارکیٹ میں شفافیت لائی جائے، خسارے کا شکار سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں ان میں گورننس کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ 19 مارچ کو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا تھا۔ پاکستان کے لیے قرض کی آخری قسط کی مد میں $1 ارب 10 کروڑ جاری ہونے کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ پاکستان کو 2 ایک ساتھ کی مد میں آئی ایم ایف سے $1 ارب 90 کروڑ مل چکے ہیں۔ یہ آخری قسط ملنے کے ساتھ ہی $3 ارب کا قلیل مدتی قرض پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ قلیل مدتی کے بعد پھر 24th لانگ ٹرم آئی ایم ایف بیل آؤٹ پلان ہم لوگوں کو چاہیے ہوگا، لیکن ایک وشس سرکل میں ہم پھنس گئے۔ یہ جو وشس سرکل ہے اس کو فکس کرنا ہے۔ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فارمر چیئرپرسن آف ایف بی آر ایز ویل۔ بہت شکریہ شبر صاحب آپ نے جوائن کیا۔ شبر صاحب ایک تو ٹیکس کے سسٹم کو بہتر بنانا ہے، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا سارا ملبہ ایف بی آر پہ تو نہ ڈالے نا، باقی سارا سسٹم بھی ہے جو گڑبڑ ہے۔ اس سسٹم کے اندر ایک جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرض لیتے ہیں، پھر قرض کے اوپر جو سود ہوتا ہے وہ واپس لینے کے لیے وہ اور قرض لیتے ہیں، اور اس قرض کو پورا کرنے کے لیے ایک اور قرض لیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو سود آیا ہے وہ ہم پورا کر سکیں۔ یہ وشس سرکل ہے، اس کو کیسے توڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو باتیں آپ نے کی ہیں اور جو آئی ایم ایف نے
प्रिस्क्रिप्शन दी हैं, जो इलाज बताए हैं उन्होंने कि ये आपको करना है, ये कोई नई बातें नहीं हैं, बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो वो बार बार कहते रहे हैं और पाकिस्तान में हर बच्चे को पता है कि हमें क्या करना है। अब सवाल ये है कि क्या ये गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट्स ये काम कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। अगर आप मुझसे बिल्कुल वाज़े या बिल्कुल फेयर असेसमेंट चाहती हैं तो मेरा जवाब इसमें ना में होगा, हाँ में नहीं होगा। और उसकी वजह जो है वो ये है कि मैं ये देखता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में कभी इकोनॉमिक्स की करेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान में एक समाजी, सियासी और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आ जाती है जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को चेंज कर देती है, और वो जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नहीं होती, और गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो अपने चीज़ों पर अमलदरामद नहीं कर सकती, और हम वो फिर उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। जैसे आजकल आपने आज के 2-3 दिन आज अखबार देखें, जो नौशकी में वाक़या हुआ है या जो भावल नगर का वाक़या हुआ है, ये चीज़ें कोई मशीयत से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं रखती, मगर ये चीज़ें अगर मैं शहबाज शरीफ की जगह पे गवर्नमेंट वज़ीर आज़म हूँ तो मेरी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, मेरा जो पूरा माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है, और मईशत से निकलकर हम और चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो अनीखा, अब सवाल ये है कि ये कोई करवाता है या हम खुद कर रहे हैं या हमारी बदकिस्मती है, क्या है कि ये हम इस विशिष्ट सर्कल से नहीं निकल पा रहे हैं। जहाँ तक आपने टैक्स का सवाल किया है, जो हमारा बुनियादी मसला है वो रिटेलर होलसेलर हैं, जिस पर हमें एक ऐसा मुहिम चलानी है जो कि एंटी रिटेलर एंटी होलसेलर होगा, और उसके लिए आपको बहुत मजबूत गवर्नमेंट चाहिए। तो क्या इन हालात में वो गवर्नमेंट होगी? तो ये सब चीज़ें आकर बुनियादी तौर पर हमें मायूसी की तरफ ले जाती हैं, मगर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें इसी मुल्क में रहना है और इसी मुल्क को सही करना है। राइट, लेकिन शबर साहब, आपने फरमाया कि बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हुकूमत की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। हुकूमत ने इसीलिए तो वज़रा रखे होते हैं, डिफरेंट वज़रा का काम डिफरेंट होता है। जिस तरीके से अभी इस टाइम पर औरंगजेब साहब वाशिंगटन गए, ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर, उनका काम है। ये शहबाज शरीफ साहब ने तो इकोनॉमी सही नहीं करनी ना। नहीं, देखो अनीका, बात ये नहीं होती शहबाज शरीफ ने इकोनॉमी सही नहीं करनी, मगर औरंगजेब तो कागज़ बना के कैबिनेट में ही लेकर आएगा ना जी, और असेंबली में लेकर जाएगा जो भी बनाएगा। तो या तो औरंगजेब तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, और फिर औरंगजेब को अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिएगी। फॉर एग्जांपल, ये रिटेलर होलसेलर की जो आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो औरंगजेब तो ये कह देगा ठीक है, उसने जाके एक एसआरओ इशू कर देगा कि रिटेलर पे टैक्स लगा दो। अब और जाके, मगर क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ओवरवेलमिंग सपोर्ट के साथ और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के एमपीए एमएनएस की सपोर्ट के साथ क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है? वो नहीं कर सकती आप। तो यही तो सारा मसला है। यही इसी मसले पे तो मैं वापस आ गया था कि ठीक है, कानून मैं बना दूंगा, मैं कागज़ लिख दूंगा, मैं सब कर दूंगा, मगर जब लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ऐसी आ जाती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी वीकनेस दिखाती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बाइन नहीं होता, तो फिर ये चीज़ें वापस वहीं के वहीं आ जाती हैं। आपने बिजली की बात की, अब बिजली की चोरी पर आप एक्शन लेंगे तो सोसाइटी में एक टर्माइल होगा, सोसाइटी में एक एक्शन होगा। तो क्या वो इस वक्त वो मरियम नवाज की गवर्नमेंट या मुराद अली शाह की गवर्नमेंट या अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट वो टर्माइल बर्दाश्त करेगी? क्या गवर्नमेंट ये टर्माइल चाहती है कि लोगों के कनेक्शन काटे? आप इस बात की डीपनेस को समझ नहीं पा रही हैं कि पॉलिटिकल और सोशल जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसका कितना ताल्लुक है करेक्शन और इकोनॉमी के साथ। शबर साहब, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट फिर इस तरह तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अगर टफ डिसीजंस नहीं ले पाएंगी और पुशबैक जो आएगा वो नहीं ले पाएंगी, फिर तो इकोनॉमी के हालात कभी भी सही नहीं होने। फिर तो वो आप वाला फॉर्मूला जो आपने कुछ अर्से पहले कहा था कि वो ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए कि टेक्नोक्रेट्स हो, एक्सपर्ट हो फील्ड के, वही आने चाहिए, वो कर लेते हैं। फिर तो ये आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ले ही नहीं सकेंगे पुशबैक, तो फिर क्या फायदा? फिर तो उम्मीद ही ना रखे ना। देखिए ना अनीका, मगर आप मुझे एक बात बताओ कि 2000 कम से कम 2008 में मुशर्रफ साहब चले गए थे ना,
2008 سے لے کر 2002 سے مشرف صاحب نے پولیٹیکل گورنمنٹ لے آئے تھے نا, 2002 سے لے کے 2024 ہو گیا, آج 20 سال ہو گئے. آپ مجھے بتائیے کہ 20 سال میں پاکستان میں کوئی کریکشن ہوئی؟ اور میں آپ کو آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. اگر آپ 2002 کے انڈیا کو 2002 کے پاکستان سے ملائیں تو تقریباً ہمارے تمام انڈیکیٹر انڈیا کے برابر تھے. ہماری تباہی 20 سال میں پھری ہے. آپ چاہیں تو چیک کر لیں اس کو. آپ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں نے تباہی پھیری ہے شہباز صاحب؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے. یہ اب کس نے جو بتائیں, کیا ریٹیلر ہول سیلر کو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا بجلی کی چوری چیک نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ڈسکو پرائیویٹائز نہیں ہونے چاہیے؟ کیا کوئی ڈسپیوٹ ہے کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے اسٹیل مل کی؟ 40 سال سے اسٹیل مل پڑی ہے, تو کون سا حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ جو 20 سال میں حکومتیں تھیں, کیا انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ اس کا جواب دے سکتی ہیں؟ کیا فوجیوں نے کہا تھا ان کو کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز نہیں کرو؟ نہیں تو پھر کیا سسٹم کریں شہباز صاحب؟ رکاوٹ, ٹھیک ہے, the problems have been identified. اب آپ مجھے بتا دیں پھر کیا کریں؟ یعنی اگر سیاستدان نہیں چل پا رہے ہیں, ان کو فوجیوں نے بھی منع نہیں کیا تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت ساری ایسی حرکتیں کی, پھر کیا کریں؟ What are you suggesting right now? دیکھیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں نے اشراف کے گورنمنٹ پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو 10 سال کی نیشنل گورنمنٹ چاہیے. نیشنل گورنمنٹ کا مطلب ہے, آج میں نیشنل گورنمنٹ کی مطلب یہ سمجھا دیتا ہوں, جس میں پی ٹی آئی بھی گورنمنٹ میں ہو اور فوج بھی 2 منسٹر بٹھائے اندر, اور ایک 5-6 ایجنڈا پروگرام رکھ کر اس کو عمل درآمد کریں کہ کسی ایک آدمی پہ نہ بلیم آئے, نہ کوئی ایک آدمی کریڈٹ لے, اور پاکستان کو صحیح کرنے کے بعد پھر پاکستان کو آگے چلائیں. ادروائز نہیں چل رہا ہے نا, ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے؟ ہم یہ بھی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں شہباز صاحب کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ جائیں گی اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے؟ وہاں ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ میں اکٹھے بیٹھ جائیں تو پھر جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. نہیں تو یہ مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو آج ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں, کل تک یہ والے لوگ جیل میں تھے, وہ باہر بیٹھے ہیں, آج کبھی وہ باہر آ جائیں گے, یہ جیل میں چلے جائیں گے, تو یہی ہوتا رہے گا کہ اس ملک کے اندر یہی ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. کل یہ سارے جو آج باہر بیٹھے ہوئے یہ سب جیل میں تھے. مریم نواز اور نواز شریف جیل میں تھے, عمران خان صاحب حکومت کر رہے تھے. آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں, مریم نواز اور نواز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں. تو یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی سے کریں گے, کبھی کہتے ہیں ہم اس سے کریں گے. تو بات یہ نا کہ اب بیٹھ کے کسی وقت کوئی تو ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ ہونا کیا ہے. یہ دیکھیں نا, میں بڑی بڑی باتیں کر لوں بیٹھ کر یہاں, میں بڑے بڑے پروپوزل دے دوں, سولوشنز دے دوں. میں نے تو اس ملک کو بہت قریب سے دیکھا ہے نا, ہر چیز کو قریب سے دیکھا ہے. تو میں تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ اس طرح یہ چل جائے گا. اور فوجیوں کو بھی اس کے بات کا اندازہ ہے, سیاستدانوں کو بھی. شہباز شریف صاحب سے اگر آپ اکیلے بات کریں گی, عمران خان سے اکیلے بات کریں گی, وہ یہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں. مگر وہ اب یہ پاکستان میں ان سب کو کون ساتھ بٹھائے گا, میں اس کے لیے میں بڑا پریشان ہوں. اب ایک ہی آدمی رہ جاتا ہے, وہ امریکن ایمبیسیڈر ہے. آپ کہہ رہے ہیں امریکن ایمبیسیڈر کا پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کی اکانومی میں بہت زیادہ عمل دخل ہے؟ کیونکہ آپ تو گورنمنٹ میں رہے ہیں, اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک ٹائپ سے اقبالیہ بیان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مطلب یہ تو آپ ایکسپٹ کر رہے ہوں گے نا, آپ گورنمنٹ کا پارٹ رہے ہیں نا شبر صاحب, آپ گورنمنٹ کا پارٹ رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف امریکن ایمبیسیڈر بٹھا سکتا ہے ساری سیاسی جماعتوں کو, مطلب آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر, سیاست کے اندر بہت زیادہ عمل دخل ہے امریکن ایمبیسیڈر؟ نہیں تو آپ کو کوئی شک ہے اس پہ؟ میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. شک ہے میرے ساتھ, جس کو یہ شک ہے وہ میرے ساتھ آگے بحث کر لے کسی وقت. جس کو یہ شک ہے کہ یو ایس ایمبیسیڈر یا یو ایس ایڈمنسٹریشن کے بغیر پاکستان کے بنیادی معاملات طے کیے جاتے ہیں, کم از کم معیشت کے, اگر وہ یہ شک میں ہے تو وہ اپنا شک دور کر لے. یہ پاسبل اکراس پارٹی لائنز نہیں ہے. آپ بتائیں نا شبر صاحب, یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں ابھی, یہ اکراس پارٹی لائن ہے, سب پارٹیز کا یہی حال ہے. الزام کے مطلب کیا؟ سوری, الزام سے مطلب کیا؟ میں کہہ رہی ہوں یہ ایک بہت بڑا بلیم ہے نا گورنمنٹس کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, کہ وہ امریکن. کس بات پہ؟ یہ تو حقیقت ہے نا. چلیں آپ حقیقت کہہ لیں. مجھے ایک بات بتائیے, کیا آئی ایم ایف کی
کنڈیشنلٹیز امریکن ایڈمنسٹریشن کی مرضی کے بغیر چینج ہو جاتی ہے. دیکھیے آپ سمجھیں میری بات کو سمجھیں, آپ لوگ تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں. آئی ایم ایف کا سب سے بڑا فنڈ ریزر, آئی ایم ایف تو ایک بینک ہے نا, اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر کون ہے؟ یو ایس اے. جب ڈائریکٹر کی میٹنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ووٹ ان کے پاس ہے. جب یو ایس اے والا کہے گا کہ یہ والا کنڈیشن رکھنی ہے تو ہوگی, یہ والی کنڈیشن نہیں رکھنی تو نہیں ہوگی. یہ ان کا بڑا لیگل سسٹم ہے. اس میں یہ نہیں سمجھیں کہ آئی ایم ایف اور یو ایس ایڈمنسٹریشن دو الگ الگ چیزیں ہیں. سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ٹو آئی ایم ایف از یو ایس اے. تو آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کا یو ایس اے کے ساتھ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں تو غلط فہمی ہے. آپ تو بہت بڑی, ہمیں تو بہت بڑی بات کر رہا تھا, یو ایس ایمبیسیڈر. آپ تو آئی ایم ایف کے لوکل ریپرزینٹیٹو کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ تو بہت بڑی بات کر رہی ہے نا یو ایس ایمبیسیڈر کی. لوکل ریپرزینٹیٹو جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کراچی میں, اسپینش پیریز جو ریوز جو ہے, اس سے بات کر لیں. آپ وہ بتا دیں لیکن شبر صاحب اب ذرا آتے ہیں پاکستان کی اکانومی کی. سیڈ اور ناٹ سیڈ, ذرا پاکستان کی کوشچن آف سیڈ اور ناٹ سیڈ. ابھی آپ نے مجھ سے, ابھی ایک میری بات سن لو ملکہ, ابھی آپ نے مجھے گفتگو شروع کی, آپ نے کیا کہا؟ آپ نے مجھ سے پاکستانی اکنامی کی بات تو نہیں کی نا. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن ہے, آئی ایف کی یہ کنڈیشن ہے, آئی ایف کی یہ کنڈیشن ہے. تو پھر آپ بھی تو آئی ایم ایف کی بات کر رہی ہو نا. آپ نے یہ تو نہیں پوچھا کہ روٹی کا کیا ریٹ ہے, آپ نے یہ تو نہیں پوچھا مہنگائی کا کیا ریٹ ہے. آپ نے تو شروع ہی آئی ایم ایف سے کیا. I understand what you're saying, شبر صاحب. I understand, but آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز ہی اس بیسس پہ ڈیسیژن لیتے ہیں. تو خیر لیٹس موو آن. پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے کہ اسی سال بہتر ہو جائے گی اگر آئی ایم ایف کی شرائط, ہم پھر آئی ایم ایف کی طرف آ رہے ہیں, اگر آئی ایم ایف کی شرائط مان لی جائیں. آپ بلیو کرتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں میں نے کہا, میں ایک بات اور کلیریفائی کر دوں. اب افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک کے بارے میں آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی, آپ نے اے ڈی بی کے تھرو بات کی نا, کہ اے ڈی بی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا آؤٹ لک یہ ہے, کہ اے ڈی بی یہ کہہ رہا ہے کہ آؤٹ لک اچھا ہو جائے گا. آپ نے کبھی کسی پاکستانی اکنامسٹ سے پوچھا کہ بھئی آپ کا آؤٹ لک کے بارے میں انڈیپینڈنٹ ویو کیا ہے؟ آپ کے لیے اے ڈی پی کی رپورٹ, ورلڈ بینک کی رپورٹ, آپ کے لیے نہیں, میں پاکستانیوں کے بارے میں, پاکستانیوں کے لیے وہ گورے کی لکھی ہوئی رپورٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی ویو ہے, میرا ذاتی ویو ہے کہ اب پھر وہ میں آپ کو بات کروں گا, پھر آپ کہیں گی کہ آپ بڑے افسوس کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکن اینڈ امریکہ کے الائز ہیں, جو آپ نے پریمبل میں بات کی تھی کہ بڑی شکر کی بات ہے کہ وہ ریومر ختم ہو گئی اور ہم نے اپنے آپ کو دلدل سے نکال لیا, ہم نکل کر باہر آ گئے ڈیفالٹ سے, یہ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں جملے کہنے میں. یہ صرف آپ اس لیے باہر آ گئے کہ امریکنز اور امریکن الائے جو کہ سعودی عرب ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نیوکلیئر اسٹیٹ کو بینک ڈیفالٹ میں نہیں جانا. یہ ان کا فیصلہ ہے, آپ کی کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے شبر صاحب, آپ بھی وہ ڈیٹرمن کوئی ہمارا کریڈٹ بھی ہے پاکستانیوں کا یا نہیں ہے؟ پاکستان کا جو ڈیبٹ ہو سکتا ہے, کریڈٹ کوئی نہیں ہے نکالنے میں. مجھے بتا دینا, کیا آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی؟ کیا آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں نے کیا, کہ جس کی وجہ سے پاکستانیوں نے کوئی خرچہ کم کر دیا, کوئی چیز کر دی؟ ڈیفالٹ جب آپ ڈیفالٹ سے کیوں نکلے؟ کیونکہ آپ کو آئی ایم ایف نے ایک ٹرانچ دے دی, سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ہم $5 بلین دیں گے, یو اے نے ڈالر دے دیے آپ کو. That's exactly where I started from, کہ یہ وشیس سرکل تو توڑنا پڑے گا نا, ہم اس کو ایسے کنٹینیو تو نہیں کر سکتے, اس بات پہ تکیہ تو نہیں کر سکتے کہ دوسرے آگے ہمیں بیل آؤٹ کریں گے. انیخا, میں تو خود میری بڑی خواہش ہے کہ میری زندگی میں وشیس سرکل ٹوٹ جائے, مگر وشیس سرکل توڑنے کے لیے سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ ہاؤس کی دیواریں توڑنی پڑے گی نا. وہ تو آپ نہیں توڑ رہی نا. شبر صاحب, آپ نے ایک بڑا سا گھر بنایا ہوا ہے نا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, جی ایک بڑا سا گھر بنا ہوا ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب جو ٹریول کرتے ہیں ان کے ساتھ 12 گاڑیاں چلتی ہیں نا, ایک ایمبولینس بھی چلتی ہے. تو جب تک وہ آپ اس طرح کا اپنا لائف اسٹائل, اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کریں گے, یہ سرکل کیسے ٹوٹے گا؟ گاٹ یور پوائنٹ شبر صاحب, رائٹلی پوائنٹڈ کہ الٹیمیٹلی حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے, اس کے بغیر تو ویسے بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا. اینڈ دین obviously reforms as well. لیکن شبر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو تھوڑا کلیریفائی کر دوں. I'll have to wrap it up here. میری بات سن. جی جی شبر, میری بات سن. ہیلو, جی شبر صاحب, I'm listening. ہیلو, I'm listening شبر صاحب. میری بات یہ ہے کہ خرچے نہیں کم کرنا, خرچے کم کرنا تو آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا.
آپ کا یہ ہے نا، یہ جو آپ نے ایک آسٹینشیس لائف سٹائل اپنا لیا ہے، تو اس سے ایک عام آدمی کو اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار میں ٹیکس کیوں دوں، میں کام پاکستان کے لیے کیوں کروں، کیونکہ یہ تو پیسے جا کر ان لوگوں کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں، میں کیوں اس ملک کے اندر کے لیے کچھ کروں. یہ آپ نے ایک فاصلہ خلیج پیدا کر دی ہے عام آدمی کے ایفرٹ میں، اور ان لوگوں کے جو اس کو ہم اشرافیہ کہہ لیں یا حکمران طبقہ کہہ لیں. آپ چلی جائیں نا اسمبلی کے سامنے، اور اسمبلی میں بتا دیں جو گاڑیاں جو ایم این اے اتر رہے ہیں ان میں تو کوئی گاڑی 4 ویل ڈرائیو کے علاوہ ہے. گاٹ یور پوائنٹ شہبر صاحب. یہ میں نہیں کہہ رہا، خرچے کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہ جو کلچر ہے نا یہ بند کرنا پڑے گا آپ کو. I got your point شہبر صاحب. Thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے عید آپ نے گزاری اور ایک عید غزہ والوں نے گزاری. After break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، ہم نے عید منائی لیکن غزہ کے باسیوں نے عید کے اوپر بھی شہادتیں ہی موصول کی. اسرائیل کے حملے عید والے دنوں کے اندر بھی ختم نہ ہوئے اور حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹے اور 3 پوتوں کی شہادتیں بھی انہی دنوں کے اندر ہوئی، جب اسماعیل ہانیہ باقاعدہ طور پر قطر پہ لائے گئے زخمیوں کی عیادت کر رہے تھے، ہسپتال میں تھے، تو اس ٹائم پر یہ خبر ان پر آن ٹوٹی. غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 25 افراد بھی شہید ہو گئے. ناٹ جسٹ دیٹ، کئی منزلہ گھروں میں درجنوں افراد موجود تھے جن کے اوپر اسرائیلی طیاروں نے بمباری کر ڈالی اور ملبے تلے جو ہیں کئی لوگوں کو دفن کر دیا، شہید کر دیا. یہ صورتحال بتدریج بگڑتی چلی جا رہی ہے. 6 مہینے کا وقت گزر گیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت سارے ممالک اب تیار ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ فلسطین کو باقاعدہ ایک سٹیٹ کے طور پر قبول کیا جائے. اب تو امریکہ کے اندر بھی صدائیں اٹھنے لگی ہیں، ود ان ایڈمنسٹریشن اٹھنے لگی ہیں کہ یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو، یہ غلط کر رہی ہے. اور اسرائیل میں نیتن یاہو ہمسیلف بتدریج انپاپولر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. احتجاج جاری ہیں اسرائیل کے اندر بھی، اور بہت سارے وہ جیوز، بہت سارے وہ یہودی جو کہ فلسطین کی فیور میں ہیں، وہ بھی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. غزہ پر عید کے دنوں کے اندر جس طرح سے ظلم کیا گیا، اس کی مثال ہمیں اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی. 6 مہینے ہو گئے، ہمیں اپنی آواز بلند کرتے رہنا ہے. غزہ کے لیے دعا کرتے رہیے. آج ان کو کل سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.